पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। जरताशा मोहतात अंदाज में कदम उठाती अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके अंदाजे के मुताबिक अरसल इस वक्त सो चुका था। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अरसल के खराटों ने उसका इस्तकबाल किया। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे और दिल था कि सीने से बाहर निकलने को तैयार था। दिन के वक्त उसकी अरसल से जिस बात पर बहस हुई थी वो किसी फिल्म की तरह उसके जहन में गर्दिश करने लगी थी। तुम मेरी औरत हो, मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। जितना वक्त देना था दे चुका हूँ, अब मज़ीद एक सेकंड भी नहीं दूंगा। रात के वक्त जल्दी कमरे में आ जाना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसका पाँव कमरे में मौजूद स्टूल के साथ जाकर टकराया। वह ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी और यकदमी होश की दुनिया में वापस आई थी। पता नहीं कौन सी नहुसत भरी थी जो मैं दादा की ब्लैकमेलिंग में आ गई। नफरत भरी एक नज़र अरसल के वजूद पर डालकर उसने नखूद से सर झटका था। कंबल अरसल के पाँव के नीचे था। या मेरे अल्लाह, ये इंसान है, ये सांड। AC 25 पर था जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। तब सर्दी की वजह से उसका वजूद कपकपाने लगा था, मगर मोहतरम कोई भी चीज़ ओढ़े बगैर आराम से खराटे ले रही थी। ये आर्मी वाले होते ही पागल नफ्सियाती हैं। मैं ऐसे इंसान के साथ जितनी नफरत करती थी, किस्मत ने उतना ही बड़ा मजाक मेरे साथ किया है। अब क्या करूं? उसके पाँव के नीचे से कंबल निकालने की कोशिश करने लगी कि अचानक ही वो एक झटके से उठा और उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। वो ज़ोर से उसके ऊपर गिरी थी। उसका सर अरसल के सीने से जाकर टकराया था। उसे अपना दिमाग गोल गोल चकराता हुआ महसूस हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो सीना नहीं बल्कि सीसा बलाई की दीवार हो। अब उसके कानों में झुका हुआ था। जरताशा उसकी सांसों की तपश अपने कानों पर महसूस करते हुए बुरी तरह से मचलने लगी थी। वो बिन पानी की मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना मैं सबको इकट्ठा करके क्या बताऊंगी। ये कहकर अरसल ने उसकी कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर ली तो वो मज़ीद बेचैन होने लगी थी। मैं सब लोगों को ये बताऊंगी कि तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। ये सुनकर वो गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि उसके लबों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैल गई थी जो ज़ीरो बल्ब की रोशनी में वो अच्छे तरीके से देख सकती थी। लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। उसके कानों की लो अपने दांतों में दबाते हुए बोला, मैं तो तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं घटिया होने के साथ साथ एक इंतहाई रोमांटिक इंसान भी हूँ। मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। जरताशा की धड़कनें तेज़ हो गई थी। अपने शौहर को इतना करीब पाकर उसे भी कुछ कुछ होने लगा था। मुझसे 100 फीट के फासले पर रहो। अरे ऐसे कैसे? बीवी हो तुम मेरी, मैंने निकाह किया है तुमसे। तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या पड़ोसन के करीब चला जाऊं? ये सुनकर दलताशा के चेहरे का जाविया बदल गया था। मेरी बला से तुम किसी जहन्नुम में मौजूद किसी चुड़ैल के पास जाओ, मगर मुझसे दूर हो जाओ। वो खुद पर काबू पाते हुए कहने लगी और वह एक बार फिर से अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अब अगर तुमने किसी भी किस्म की मज़ाहमत की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? अब उसके लहजे में शरारत या मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसका लहजा यकदमी तल्ख हो गया था। कहा भी था, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो और जो ज़िद तुम्हारे छोटे से दिमाग में समाई हुई है ना, उसको भी खुरच कर निकाल दो। तुम एक ऐसी वजह को बुनियाद बना रही हो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे नज़दीक इसकी बहुत वैल्यू है अरसल साहब, और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ये शादी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दादा जान की वजह से की है। अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं उसी वक्त आपसे तलाक लेकर। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वो उसकी सांसें रोक चुका था। उसने अरसल के कॉलर को मजबूती से पकड़ा और उसके सीने पर हाथ रखकर उसको दूर हटाने की कोशिशों में हलकान होने लगे, मगर वो उसे अपने शिकंजे में लिए हुए उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के दर पे था। दोबारा अगर ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला तो अंजाम उससे भी बुरा होगा
اس نے ارسل کے لمس کو بری طرح سے رگڑا اور اس کی گرفت سے نکل کر جانے لگی تھی کہ اس کا یہ انداز دیکھ کر ارسل کا پارا پھر سے ہائی ہو گیا تھا۔ اس کی اتنی مجال کہ وہ اس کے لمس کو مٹانے کی کوشش کرے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس بار اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم ایک انتہائی برے اور گھٹیا انسان ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تم میرے دل کے کس قدر قریب ہو۔ اس کے نفرت بھرے جملوں کو نظر انداز کر کے اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ اسے ارسل سے شدید نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ جب بھی اس کی قربت میں جاتی تھی تو اس کا دل اسی طرح سے بے چین ہو جاتا تھا۔ اب خاموشی سے اچھی بیوی کی طرح یہاں پر آؤ اور مجھے میرا حق دو، انتہائی بے باک لفظوں میں کہتا ہوا اس کے چہرے کو لال انگارہ کر چکا تھا۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، یہ ایک سودا تھا۔ ارسل نے جس انداز میں اس کو دیکھا وہ بے چین ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ ایک دم اٹھی اور پھر سے واش روم کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ اب کی بار ارسل نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی کمر ارسل کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ میرے ساتھ چالاکی مت کرو میری جنگلی بلی، ورنہ بری طرح سے پھنسو گی، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے چالاک عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ مجھے وہی معصوم سی زرتاشا چاہیے جسے زمانے بھر کی چالاکیوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، جو اس قدر معصوم تھی کہ اس کی معصومیت پر ارسل جیسا انسان فدا ہو گیا تھا۔ غلطی ہوگی مجھ سے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری معصومیت کو روند ڈالیں گے تو میں بہت پہلی زمانے سے چالاکی سیکھ لیتی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی گرفت میں تڑپنے لگی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اسے دور ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، اس کے لمس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ کس کی اتنی مجال جس نے میرے خوبصورت لمحات کو خراب کیا؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر وہاں پر دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ساتھ شرارت کی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی وہاں پر نہیں تھی، بلکہ ڈریسنگ روم میں جا کر گھس گئی تھی۔ باہر نکلو اور آ کر سو جاؤ، ورنہ پھر تمہیں میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ میں آپ پر یقین نہیں کرتی اور نہ ہی کر سکتی ہوں۔ آپ ایک دھوکے باز، فریبی اور ظالم انسان ہیں جسے میں بے تحاشا نفرت کرتی ہوں۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری یہ نفرت محبت میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن اب باہر آ کر سو جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر پوری رات تم جاگتی رہو تو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی عادتوں سے، اس کی فطرت سے بہت حد تک واقف تھا، اور کیسے نہ ہوتا، ان دونوں کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ اگر ایک ساتھ نہ گزرا ہوتا تو شاید آج حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے، تو شاید ان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہوتے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی تو نہیں آؤں گی، میری بات پتھر پر لکیر۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ جب اگلے لمحے ارسل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھوں سے پکڑا اور اس کی ٹانگوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ کیوں اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہو؟ آخر اپنا گلا پھاڑ کر چیخ چلا کر تمہیں کیا ملتا ہے، جب آخر میں تمہیں میری ہی بات ماننی ہوتی ہے؟ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہتا اس کو پھر سے غصہ دلا چکا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ الفاظ تو ختم ہو چکے تھے۔ وہ اپنے لہجے کو جتنا سخت رکھ سکتی تھی اس نے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس ڈھیٹ انسان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے نہ دیکھو، ورنہ میں پھر سے اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا اور تمہیں پھر سے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتا ہوا وہ اس کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔
ویسے تم شرماتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو۔ آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ سے شرماتی نہیں ہوں، بلکہ مجھے آپ سے نفرت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی طرح سے آپ کے چنگل سے نکل جاؤں۔ وہ ایک بار پھر سے زور زور سے ہاتھ پاؤں ہلانے لگی تھی۔ پلیز یار، ریلیکس ہو جاؤ میری جنگلی بلی۔ اسے بیڈ پر لٹانے ہی لگا تھا کہ وہ پھر سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ چاہے خود چل کر آ جاؤ اور صوفے پر سو جاؤ، یا پھر مجھے آنے دو اور میرے ساتھ بیڈ پر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بازو اس کی گردن پر رکھی اور اسے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ڈال کر اسے اپنے سے قریب کیا۔ اس کا سر ارسل کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ارسل بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز وہ بھی سن سکتا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اور پھر وہ اس کی محبت تھی، جسے دیکھ کر ارسل کی صبح ہوتی تھی اور جسے دیکھ کر اس کی رات ہوتی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی جتنی پسند اسے وہ عورت تھی، اور اس کے لیے تو وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ سو جو، اپنی الو جیسی آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے سینے کے ساتھ ٹکا لیا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ ارسل اسے تھوڑا سا الگ ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میری پیاری زرتاشا، اس کے گالوں کو کھینچتا ہوا وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں۔ کاش میں تمہیں وہ ساری باتیں کلیئر کر پاتا، مگر تم مجھے اس بات کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کبھی کبھار تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں کلیئر نہ کر پائے تو کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہلکا ہلکا چھوتا ہوا اس کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ نیند کی وادیوں میں اس حد تک غرق ہو چکی تھی کہ اسے آگے پیچھے کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اور یہی اس کی سب سے بہترین بات تھی۔ جب ایک بار وہ سو جاتی تو بے شک آس پاس ڈھول بجتے رہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ وہ ارسل کے سب سے چھوٹے چچا جان کی بیٹی تھی، جو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ زرتاشا اکلوتی تھی، حویلی کی بھی چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی امی کا 2 سال پہلے ہی کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ اپنی امی کی وجہ سے وہ بہت اکیلی اور چڑچڑی رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے حویلی والوں سے بھی تعلق کافی حد تک کم کر لیا تھا۔ پورا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس کے بابا بھی اپنے بزنس میں زیادہ مصروف ہو گئے تھے کہ انہیں بھی اپنی بیٹی کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے شاید 2 بار ہی اس کی خبر لی ہوگی، ورنہ اکثر تو وہ ملک سے باہر ہی گھومتے رہتے تھے۔ وہ دادا جان سے سب سے زیادہ اٹیچ تھے۔ اس دوران دادا جان ہی تھے جنہوں نے اسے سنبھالا تھا۔ وہ زبردستی اس کو باہر لے کر جاتے تھے، اسے اپنے ساتھ بٹھا کر اسے باتیں کرتے تھے، اس کو واپس زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حویلی والے سبھی بہت اچھے تھے۔ اس میں سے زرتاشا کا سب سے ناپسندیدہ کردار ایک ہی تھا، اور وہ کردار تھا ارسل خان زادہ کا، جسے وہ جنونیت کی حد تک نفرت کرتی تھی۔ وہ ایک نمبر کا دل پھینگ قسم کا بندہ تھا، عیاش طبیعت کا مالک تھا، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا۔ اب تو وہ کیپٹن بھی بن چکا تھا۔ زرتاشا کو لگتا تھا کہ وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوگا۔ اب تو اس کی دسترس میں بہت سی معصوم عورتیں ہوں گی۔ ارسل کو بھی پتہ لگانا تھا کہ اسے اس بارے میں کیسے پتہ چلا۔ آخر وہ کون گھٹیا انسان تھا جس نے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زرتاشا خود ہی اسے یہ سب کچھ کلیئر کر دے، مگر وہ لڑکی اسے کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ ان دونوں کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی وہ بھی خوشگوار نہیں تھے۔ کچھ مہینے پہلے ارسل نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ زرتاشا ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور اس کا لحاظ کیے بغیر 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ آپ جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر
اپنی زندگی دے دوں۔ ارے تمہارا دوسرا آپشن تو بالکل فلاپ ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا تھا، مگر سامنے اس کے پسندیدہ عورت کھڑی تھی، اور پسندیدہ عورت کے سلسلے میں اسے صبر تو ہر حال میں ہی کرنا تھا۔ اگر وہ زرتاشا کے حوالے سے بھی صبر نہ کرتا تو پھر لعنت تھی اس کی محبت پر۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھے ناپسند نہیں کرتے، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے اس حد تک نفرت کرتی ہوگی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ویسے میں نے دادا جان سے پہلے اس بارے میں بات کر لی ہے، اور دادا جان اس رشتے کے لیے راضی بھی ہیں۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم سب گھر والوں کے سامنے تماشا لگاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو کیپٹن ارسل صاحب، تمہارا یہ روب تمہاری یونٹ پہ چلتا ہوگا، تم مجھ پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھنے لگا تھا۔ اب تو تمہاری مزید شدت سے طلب ہونے لگی ہے مجھے۔ بچپن سے ان دونوں کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے۔ تعلقات اس وقت بگڑنا شروع ہوئے تھے جب ارسل آرمی میں بھرتی ہوا تھا، جب ان دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن ختم ہو گئی تھی۔ بچپن میں تو وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان عمر کا گیپ بھی صرف 4 سال ہی تھا۔ اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتا تھا، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لے کر آتا تھا، اسے اپنے ساتھ کھلاتا تھا، اکثر اسے لڑکوں کے کپڑے پہنا کر اسے لڑکا بنا کر اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ ان دونوں کی دوستی بہت اچھی اور بہت مثالی تھی، لیکن جب 19 سال کی عمر میں وہ آرمی میں بھرتی ہوا تو وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ پھر اسے ارسل کے بارے میں ایسے واقعات کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس گھٹیا انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے شادی تو بہت ہی آگے کی بات تھی، یہ بھی اس کی خام خیالی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ آسانی سے انکار کر دے گی، کوئی بھی اس پر برڈن نہیں ڈالے گا۔ دادا جان اسے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس کے فیصلے کو عزت دیں گے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ دادا جان نے الٹا اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ ان دنوں ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس رات ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی پوتی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ اسے چوٹ لہجے میں بولے، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ تمہاری زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ حویلی والوں کے رویے سے بھی تم واقف ہو۔ تمہاری تائی جان کا رویہ دن بدن تمہارے ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ دراصل اس کی تائی کا بیٹا شہریار اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تائی جان اس سے چڑھنے لگی تھی۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ارسل سے نکاح کر لو۔ اس نے اپنے ہاتھ دادا جان کے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ یہ میری آخری خواہش ہے، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے کھانسنے لگے تھے اور اپنی سانس ہموار کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہونے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی اور سب کو بلا کر لے آئی، اور یوں گھر والوں کی موجودگی میں اس کا ارسل کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی رخصتی ہو گئی، لیکن تب تک دادا جان کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اس نے بہت احتجاج کیا تھا کہ وہ رخصتی نہیں کرے گی، اس کی بات کو کسی بھی خاطر میں نہیں لیا گیا تھا۔ ارسل چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر آیا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ جب واپس جائے تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، مگر وہ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ یہاں پر تو پھر باقی حویلی والے موجود تھے اور اس کا دل بہل جاتا تھا۔ وہاں پر تو صرف ارسل، یہ سوچ کر اس کی سانسیں ہموار ہونے لگتی تھی۔ ارسل نے اسے رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا تھا۔ اس دوران وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ ایک ویکنڈ پر چکر لگاتا رہتا تھا، اور ابھی پھر سے وہ 15 دنوں کی چھٹی کے لیے آیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس بار اپنی اور اس کی آپس کی دوریوں کو ختم کر دے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو ارسل کی گرفت میں پایا تھا۔
وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے جکڑ کر لیٹا ہوا تھا، یوں جیسے وہ اس کا پسندیدہ ٹیڈی بیئر ہو۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو ارسل نے اسے پھر سے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ آرام سے لیٹی رہو، مجھے ڈسٹرب مت کرو، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ مگر میری نیند پوری ہو چکی ہے ارسل صاحب، اور میرے ساتھ زیادہ فری مت ہوں۔ ارسل نے اپنی ایک آنکھ کھولی تھی اور اس کو کینہ توز نظروں سے گھورا تھا اور پھر اس کے گالوں پر زور سے بوسہ دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی اور پھر اونچی آواز میں چلائی تھی، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ کیا میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنے کانوں میں انگلی رکھتا ہوا پیچھے کی طرف ہوا تھا، مگر ابھی بھی اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ آپ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کیا کریں، آپ بھول گئے ہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ نہیں میری جان، میں تو جانتا ہوں، اور اسی لیے تو اتنی سٹرگلز کر رہا ہوں کہ اپنی پسندیدہ عورت کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر دوں۔ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور ہٹانے لگی تھی۔ آپ بہت ہی برے ہیں اور بہت ہی بدتمیز ہیں، میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں، اور بہت جلد میں آپ سے یہ لفظ سن کر وہ چپ کر گئی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے لبوں پر رکھ لیا تھا۔ ارسل پہلے تو اسے دیکھتا رہا اور پھر کھل کر مسکرا دیا۔ بہت جلدی سیکھ گئی ہو، مجھے لگ رہا تھا کہ 5-6 ڈوز تو دینی پڑیں گی، مگر تم پہلی 2 ڈوز پر ہی سنبھل گئی ہو۔ اور پھر ارسل نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے وہ اپنے گالوں کو ہلکا ہلکا تھپک رہی تھی۔ اس کے گال لال اناری ہو گئے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے دل میں اس گھٹیا انسان کے لیے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ایک نمبر کا خبیث انسان ہے جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہوں گی۔ میں ایسے مرد کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ اس کی تائی جان کچھ دنوں سے اسے بچوں کے بارے میں بھی سوال کرنے لگی تھی۔ یہ سن کر ہی وہ خوف سے کانپ جاتی تھی۔ میں اس انسان کا بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ اپنے آنسوؤں کو پھر انتہائی بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اپنے گالوں کو رگڑتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا، اور جہاں تک اس کے جالوں کا سوال ہے تو اب میں اس کے جال میں بھی نہیں پھنسوں گی۔ اسے پتہ چل گیا کہ میری کمزوری کیا ہے۔ وہ اپنے کانوں کی لو پر ہاتھ رکھتی ہوئی سوچتی، غصے سے پاؤں ٹینچ کر رہ گئی تھی۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یوں بے قابو ہونے کی؟ محترمہ، اگر آپ اپنا غصہ نکالنے میں کامیاب ہو چکی ہیں تو کائنڈلی باہر تشریف لے آئیں، کیونکہ مجھے بھی فریش ہونا ہے اور ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ اگر آپ کو فریش ہونا ہے تو کسی اور واش روم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں پڑوسن کی واش روم میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ اب اس نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ اس نے زور سے واش روم کا دروازہ کھولا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلتی ہوئی غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارے میڈم کے نخرے تو دیکھو۔ محترمہ، جب تک تم مجھے کلیئر نہیں کرو گے تب تک تو میں تمہیں خود بھی کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ میں تو یہ بھی بھول گیا ہوں کہ کہاں کون سی غلطی کی تھی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، یا اللہ معاف کر دینا، میں توبہ کر چکا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے بیچ؟ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے سینڈوچ بنانے میں مصروف تھی جب تائی جان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر انجان بننے کی ایکٹنگ کی تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میرا یقین مانے تائی جان، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اس عورت سے اسے حد سے زیادہ نفرت تھی، کیونکہ جب تک اس کی ماں زندہ رہی تب تک اس کی تائی اس کی ماں کو ذلیل کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بہن اس حویلی میں لانا چاہتی تھی، مگر اس کے بابا نے محبت کی شادی کی تھی۔ بھائی، تم لوگوں کی شادی کو تقریباً 5 مہینے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک خوشخبری کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو تائی جان، فیملی پلاننگ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولڈ انداز میں بولی تھی۔ اب یہی ایک طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں کو تو دیکھو،
اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں نکالتی ہیں؟ اب میں کسی اور کے منہ کا استعمال کرنے سے رہی؟ اس نے سر جھٹک کر جواب دیا تھا اور سینڈوچ اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ارسل نے ایک پسندیدہ نظر اپنی بیوی کی فر فر چلتی ہوئی زبان پر ڈالی تھی۔ یعنی صرف میں ہی نہیں ہوں جو اس کی زبان کی تلخی کا شکار ہوں۔ میری بیوی نے سب کو ہی اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہے۔ تم اسے سمجھاتے ہو یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک انداز میں کہا تھا اور اب اپنے لیے کھڑا ہو کر چائے بنانے لگا تھا۔ جس عورت کو تم اپنی بیوی کہتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ ارے آپ کو اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ جائیں اور اپنی بیٹی کی زندگی کی طرف دلچسپی لیں، جو آج کل کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن واقعی میں اڑ جائے اور آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں۔ تائی جان کی اپنی بیٹی ان کے قابو میں نہیں تھی۔ وہ یہ سن کر غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ارسل صاحب اپنے لیے چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر گنگنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اوہ میری دلربا، 2 دنوں کے بعد اس کی چھٹی ختم ہو جانی تھی۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کر لو، جو بھی چیزیں ہیں اپنے ساتھ رکھ لو۔ بعد میں مجھے مت کہنا کیونکہ ہم لوگ گلگت جا رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ میں نے تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ اگر شام تک تم نے اپنا سامان پیک نہیں کیا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتا ہوا وہ اس کے سکون کو غارت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اس نے زور سے بیڈ پر پھینکی تھی۔ اب ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہے اور تم ایک بہت ہی بدتمیز عورت ہو۔ یہ سن کر اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اپنے سر کو اتنے جھٹکے نہ دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن میں درد نکل آئے۔ تمہیں اندازہ ہے نا کہ تم کس قدر نازک ہو؟ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ لال انگارہ ہو گئی تھی۔ قسمت خراب ہے میری تو بہت اچھی ہے کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے خاموش نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جواب دینے سے چڑھتی ہے، اس وجہ سے جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتا تھا۔ میڈم صاحبہ، معصوم بچوں کی طرح اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ ویسے اگر میری یونٹ کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں تو وہ گش کھا کر بے ہوش ہو جائیں کہ ہمارے صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچ کر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ عورت میں کس قدر طاقت ہوتی ہے، اپنے مرد کو کیسے تگنی کا ناچ نچاتی ہے۔ اس کی پشت کو گھورتا ہوا اپنے آپ سے سوال جواب کر رہا تھا۔ اس بار اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اگر اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو ساری غلط فہمیاں بھی کلیئر کرے گا، کیونکہ وہ اسے مزید دوری اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ رات جب وہ کچن میں اپنے لیے دودھ ابالنے کے لیے گئی تو شہریار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اس انسان سے شادی مت کرنا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پھر بھی تم نے چپ کر جاؤ اور اپنی اوقات میں رہو، مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہا کرو۔ تمہاری ماں نے دیکھ لیا تو پھر سے ان کو آگ لگ جائے گی۔ ارے میری ماں کی ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ اگر تم نے مجھ سے شادی کی حامی بھری ہوتی تو آج تم ان حالات میں نہ ہوتی۔ دیکھو تو ہر وقت غصے میں رہتی ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ زیادہ غصہ کرنے والے لوگ جلدی ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا شوہر اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں… اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہریار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ اس کی طرف بڑھا اور اس نے زرتاشا کو جھپٹنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے اس کا شوہر کچن میں داخل ہو گیا تھا۔ ارسل نے ایک زوردار مکہ شہریار کے چہرے پر مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری عورت کے قریب جانے کی اور اس کو ہاتھ لگانے کی؟ ذلیل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے شہریار کے چہرے پر ایک اور مکہ مارا۔ خون کا فوارہ شہریار کی ناک سے نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک دوسرے کی جان لو گے؟ ساری غلطی اس عورت کی ہے۔
اس نے اپنی زبان چلائی ہوگی اور کوئی غلط بات کہی ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں میں ان سب کے لکھے چٹھے بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور تم میرے ریڈاور میں آ گئے ہو، مجھ سے بچ کر رہنا، بات اتنی زیادہ بگڑ جائے گی۔ زرتاشا نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے لے کر کمرے میں آئی اور اس پر چلانے لگی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اتنا بڑا تماشا کرنے کی؟ تو کیا جو وہ کر رہا تھا میں اسے اس چیز کی اجازت دے دیتا؟ وہ غلطی میری ہے، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس نے کوئی غلط بات کی ہوگی، تبھی تم نے یہ سب کیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حد سے پھیل گئی تھی۔ اب تو اس کا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اب تو اسے ہر حال میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ جانا تھا، ورنہ حویلی والے تو اسے نوچ ڈالتے۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا آپ نے کبھی کوئی بیوقوف لڑکی دیکھی ہے؟ ماما، وہ اس وقت اپنے خیالوں میں اپنی ماں سے مخاطب تھی، مگر اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ اندر بیٹھے ہوئے ارسل کو اس کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی، جو اس کی ادھوری پیکنگ کو مکمل کر رہا تھا۔ میں نے دیکھی ہے ماما جان، وہ بیوقوف لڑکی، وہ میں ہی ہوں، جو ہر بار اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارتی ہوں اور پھر بیٹھ کر آنسو بہاتی ہوں۔ اب اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتی تو میں حویلی میں رک جاتی، مگر اب مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ یا میرے اللہ، میں کیوں اتنی پاگل ہوں؟ یہ تمہاری بیوقوفی نہیں ہے ڈارلنگ، یہ میری محبت ہے جو تمہیں ہر بار میری طرف کھینچتی ہے۔ محبت نہیں، نفرت ہے تم سے۔ اچھا تو پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو۔ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے جو میں ان بیوقوف حرکتوں میں ضائع کر دوں گی۔ تم نے آج سے پہلے عقل مندانہ کام کون سا کیا ہے؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ اس نے غصے سے ارسل کے سینے پر ہاتھ مارا تھا اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کی، مجھے وہ سارے ثبوت دو، مجھے وہ ساری تصویریں سینڈ کرو جس میں وہ تمہاری بہن کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھا۔ دراصل اس کی بیسٹ فرینڈ کی بہن تھی جس کی زندگی ارسل نے برباد کی تھی، اور یہ سب کچھ اسے اس کی بیسٹ فرینڈ نے ہی بتایا تھا کہ کیسے ارسل اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ہوٹل میں لے کر گیا تھا، اور پھر وہاں پہ لے جا کر اس نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، مگر جب وہ اس کی بیسٹ فرینڈ کے گھر گئی اور اس نے اس کی بہن کی حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ارسل اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی بہت سی فیمیل کولیگز بھی تھی، کیوں نہ ہوتی؟ جس فیلڈ میں وہ تھا وہاں پر تو عورتوں نے موجود ہونا ہی تھا۔ اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تھی، اسے بھی وہ واقف تھی کیونکہ اکثر وہ اسے کال پر بات کرتے ہوئے بھی سنتی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا اور گھٹیا قدم اٹھا سکتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے نفرت کرتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نکاح کے وقت اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے ثبوت مانگے تھے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تھی۔ اس نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ وہ سارے ثبوت ایک USB میں ہے، لیکن وہ USB گم ہو گئی ہے۔ میں بہت جلد وہ ڈھونڈوں گی اور تم تب تک اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ بنانا۔ تم صرف اس سے نکاح کر لو، مگر اس کو آگے بڑھنے کی اجازت مت دینا، ورنہ ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ اس کے ساتھ گلگت میں ایک بہت بڑے بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ شفٹنگ کا سارا کام ارسل نے اور ملازموں نے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے اسے مذاق کرنے کے لیے اور اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اس نے انتہائی برا رویہ دکھایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں تک تو اسے لگ رہا تھا کہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان کے درمیان ازدواجی تعلق بھی قائم ہو جائے گا، مگر یہ تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئے تھے۔ رات کے وقت اس نے ارسل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے لوک لگا لیا تھا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں یہاں پر الگ کمرے میں رہوں گی۔
ارسل نے اس کے اس فیصلے کا بھی احترام کیا تھا۔ وہ بس اب اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب محترمہ کا دل اپنے کمرے میں بہت زیادہ گھبرانے لگا تو وہ چہل قدمی کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ارسل سوئمنگ پول کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مجھے سوئمنگ نہیں آتی ہے، ارسل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں، یہ بات پوری حویلی ہی جانتی تھی ہے۔ ارسل کو واٹر فوبیا ہے، یہی وجہ تھی کہ اس نے سوئمنگ بھی نہیں سیکھی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک میری ذات میں انٹرسٹڈ ہو۔ میں پانی میں کود رہا ہوں، میں آپ کو نہیں بچاؤں گی، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، میری بلا سے آپ مر جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر تم مجھے بچانے کے لیے پانی میں کود پڑی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھے معاف کر چکی ہو اور ہم دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی ہوں، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ ایک دو مر جائیں گے، اب تمہاری محبت میں مر جانا مجھے قبول ہے۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں کود گیا تھا اور پھر زور زور سے ہاتھ پاؤں ہلانے لگا تھا۔ سوئمنگ تو اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی نہیں آتی تھی، مگر جب اس نے اسے پانی میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، ہاں وہ بھی اسی سے محبت کرتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے خود اسے اس چیز کا اعتراف کیا تھا۔ وہ پانی میں تو کود گئی تھی مگر اس کو بچانے کے بجائے خود زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ اگلی لمحے ارسل نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے پانی سے تھوڑا سا اوپر کیا تھا۔ وہ اطمینان سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ محبت تو تم بھی مجھ سے کرتی ہو؟ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر جھٹکا تھا۔ مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان سے نفرت ہی ہو سکتی ہے۔ مجھے صرف ثابت کر دو کہ میں نے کون سا گھٹیا کام کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے خود ہی نکل جاؤں گا، کیونکہ اگر مجھے ذرا سا بھی اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں یا پھر میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں آپ کو یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بے چینی سے کہا تھا۔ اگلے لمحے ارسل نے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکا لیا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم کبھی بھی یہ ثابت نہ کر پاؤ، کیونکہ میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا۔ بے تحاشا محبت کرتا ہوں تم سے، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے۔ جب تم اس دنیا میں آئی تھی تمہیں میں نے اپنی گود میں لیا تھا اور تبھی میں نے چچی جان سے کہہ دیا تھا کہ میں بڑا ہو کر تم سے شادی کروں گا۔ سب لوگوں نے میرا مذاق بنایا تھا، سب کو لگتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال میرے ذہن سے نکل جائے گا، مگر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ تمہیں ہمیشہ ہی اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا اور شادی کی رات جب تم مجھ سے دور ہوئی تم نے مجھے دھتکارا تو میری انا کو ضرب لگی تھی۔ اگر میں چاہتا تو اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہیں روند سکتا تھا، مگر مجھے ہوس نہیں تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے بے تحاشا محبت تھی، اتنی محبت کہ اگر میں بیان کرنے پر آ جاؤں تو پوری زندگی گزر جائے۔ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ارسل نے اسے پانی سے باہر نکالا، وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال ملائی تھی، وہ بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ وہ کون سی ثبوت ہے؟ یہ سن کر ارسل کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یار، میری جان چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں کل ارسل کو لے کر تمہارے گھر آؤں گی۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ جب کہہ دیا ہے کہ ثبوت نہیں ہے تو یہ سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، یہ کہہ کر اس کی بیسٹ فرینڈ نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہ صرف ارسل کی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی بلکہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ جب اس نے ارسل کو بتایا کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اسے یہ کہانی سنائی تھی کہ ارسل نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی ہے
تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ یہ وہ عورت ہے جو ایک ڈرگ کیس میں ملوث پکڑی گئی تھی۔ اس کی غلطی زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نے اس کو چھڑوا دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے تمہاری دوست کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ اس کی بہن کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اسے ساری کہانی سنا رہا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو مجھے اس کی کالز آنے لگی۔ اس کی کالز کو اگنور کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح سے بدلہ لیں گی، کہ وہ تمہارے دل میں نفرت ڈال دیں گے۔ غلطی ساری میری ہے۔ مجھے اپنی بیسٹ فرینڈ پر اندھا اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ لوئل ہے، میرے ساتھ مخلص ہے، مگر وہ تو آستین کا سانپ نکلی۔ ابھی جو رویہ اس کے ساتھ زارا نے رکھا تھا، اس کے بعد وہ واقعی میں ٹوٹ گئی تھی۔ ارسل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کچھ لڑکیوں سے دوستیاں رکھی ہوئی تھی، لیکن قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ہر چیز سے توبہ کر لی ہے۔ میں اپنی محبت، اپنا دل، اپنا سب کچھ تمہارے نام کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ ہاں، محبت تو وہ بھی اس سے کرتی تھی۔ جب ارسل ہمیشہ اس کی سائڈ لیتا تھا، بچپن میں اس کو ہوم ورک کر کے دیتا تھا، اس کو گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اسکول میں اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، انتہائی معصومیت بھرے انداز میں اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی نیند اڑانے کا وقت ہو چلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹ چکا تھا۔ اس نے آسودگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک ذرا سی غلط فہمی کے چکر میں اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات خراب کر دیے تھے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ ارسل نے اس کو سمجھا تھا، اور اب وہ ارسل سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی اسے ارسل کی ماں کو بھی راضی کرنا تھا۔ وہ ان سے کافی حد تک ناراض رہتی تھی۔ کچھ اس کی بھی غلطی تھی کہ وہ انہیں ہر بات کا الٹا جواب دیتی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، اور ارسل اس کو اپنے حصار میں لیے اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، اور اس سب میں زرتاشا نے اس کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ اب وہ خود بھی اسے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ سب غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی، اور اب تو دور بھاگنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، پردے آدھے کھلے ہوئے تھے، اور چاندنی اندر آ کر ان دونوں کے چہروں پر اتر رہی تھی۔ زرتاشا بیڈ پر لیٹی ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے ارسل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ارسل نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ وہی زرتاشا تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ضد نہیں، پیار تھا۔ زرتاشا، اس نے نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز میں وہی پیار، وہی اپناپن تھا جو کبھی زرتاشا کو مطمئن کر دیا کرتا تھا، مگر آج اس آواز نے اس کے دل کو لرزا دیا۔ سوری، میں نے تمہیں غلط سمجھا، وہ بامشکل بولی۔ میں نے سوچا تم بھی سب جیسے ہو، مگر تم تو… سوری، میری غلط فہمی تھی۔ اس کے الفاظ رک گئے، آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بہنے لگے۔ ارسل نے اسے اپنے قریب کیا۔ پاگل، جو ہوا ہو گیا، اب ختم کرو اس بات کو۔ یار، کیوں اتنے خوبصورت دن ضائع کر رہی ہو؟ تم میرے دل کی دھڑکن ہو، تمہیں سب معاف ہے۔ زرتاشا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں شرمندہ ہوں ارسل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ارسل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں نمی۔ اب کوئی جنگ نہیں زرتاشا، اب صرف محبت ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زرتاشا، میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا، تمہاری ہر خاموشی، ہر ضد، ہر خطا سمیت تم سے پیار کرتا رہا۔ اب نہ کوئی گلہ رہا، نہ کوئی فاصلہ، صرف ایک احساس تھا کہ محبت جب سچ ہو تو ہر غلط فہمی مٹ جاتی ہے، ہر درد دھل جاتا ہے، اور دو دل ایک دوسرے میں سمٹ جاتے ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے بدل گیا تھا۔ وہ زرتاشا جو کبھی ضد اور غلط فہمیوں میں الجھی رہتی تھی، اب ارسل کی محبت میں ایسے ڈھل چکی تھی جیسے دریا سمندر میں اتر کر سکون پاتا ہے۔
ان کی شادی کو کتنے مہینے گزر چکے تھے اور ان کی قربت کو 1 مہینہ ہونے کو تھا، مگر ہر دن ارسل کے لیے نیا اور زرتاشا کے لیے ایک نیا احساس لے کر آتا۔ وہ صبح بھی فضا میں ٹھنڈی ہوا گلی ہوئی تھی۔ ارسل نے پردے کے پاس سے جھانکتے سورج کو دیکھا اور پھر زرتاشا کی طرف دیکھا جو اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ بالوں کی ایک لٹ اس کے رخسار سے چپکی ہوئی تھی۔ ارسل کے لبوں پر نرمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے جھکا اور اس لٹ کو پیچھے کیا۔ زرتاشا نے نیند میں کروٹ لی اور نیم خواب دیدہ لہجے میں بولی، آپ پھر صبح صبح باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ باتیں نہیں، اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ زرتاشا نے آنکھیں کھول لی۔ اس کے چہرے پر نرمی سے شرم گھل گئی۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے ارسل، اور تم کبھی یہ کہنا نہیں چھوڑو گی۔ دونوں ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی جی بولے میری جان، حکم کریں۔ زرتاشا نے ایک دم اس کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ اچھا بس نا، مجھے دادا جان کے پاس جانا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ کچھ دن کی چھٹی لے لیں۔ چلو جی، جیسے تم کہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ اور پھر واقعی جب وہ شام میں واپس آیا تو اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اتنی جلدی۔ تبھی ارسل کہنے لگا، میں نے تمہارے کہنے سے پہلے چھٹی کی درخواست دی ہوئی تھی۔ وہ دونوں جب گھر آ رہے تھے تو راستے میں زرتاشا کی طبیعت بہت خراب ہوگی۔ جب گھر پہنچے تو تب بھی اس کا یہی حال تھا۔ ارسل نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اسے بار بار وامٹنگ ہو رہی تھی۔ ارسل کی ماں کہنے لگی، کچھ چھوڑ بھی دیا کرو، زیادہ کھا لیا ہوگا نا، اس لیے یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں تائی امی، کچھ بھی نہیں کھایا۔ ہاں میں کیا نہیں جانتی تھی، فوڈ پوائزن ہو گئی ہوگی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ 2 دن اس کی صحت بہت خراب رہی۔ پھر جب ارسل نے دیکھا کہ زرتاشا کی طبیعت تو سنبھلنے والی نہیں، وہ اسے قریبی ایک کلینک پر لے گیا تھا۔ وہاں جا کر اسے جو خبر ملی وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے بہت ہی مسرور کن تھی۔ یہ سن کر تو ارسل کی ماں بھی خوش تھی، اور وہ اس طرح زرتاشا کو پیار کر رہی تھی جیسے ایک ماں اپنی بیٹی سے کرتی ہے۔ زرتاشا حیران تھی۔ تبھی وہ اسے کہنے لگی، بیٹا میں نے ہمیشہ تم سے ضد کی، ایک بات کو لے کر ہی تم سے خفا رہتی تھی، حالانکہ تمہارے بابا کا کوئی قصور نہیں، پسند کی شادی ان کا حق تھا۔ اب تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ وہ بھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ خود بھی تو تائی جان کے ساتھ ایسی خفا رہتی تھی۔ تائی جان، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ارسل بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شکر گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوا۔ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف اس کی من چاہی عورت۔ دادا جان بھی خوش تھے کہ ان کی پوتی کی زندگی میں اب سکون ہوگا۔ ارسل کی ماں نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ جب تک پوتا پوتی نہیں ہو جاتا، زرتاشا کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ وہاں اکیلی ہوگی، اس کا خیال کون رکھے گا؟ تم تو جاب پر چلے جاؤ گے، پیچھے یہ اکیلی ہوگی۔ زرتاشا کی فکر تو ارسل کو بھی تھی، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے کہہ دیا، امی آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی، کچھ مہینے ساتھ رہ لیں، پھر دونوں آ جائیے گا۔ اور انہوں نے ارسل کی بات مان لی تھی۔ ادھر شہریار نے بھی جب سنا کہ زرتاشا پریگننٹ ہے تو اس نے بھی زرتاشا کو مبارکباد دی تھی، اور ارسل کو بھی مبارک تھی، اس کے گلے ملا تھا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول اگر اچھا لگا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔